भी आ रहा होगा। तो जिस तरह ये कंटेनर उठाए जा रहे हैं, अब यहाँ से इनको लेकर जाया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, जेके टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक महीना पहले इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया था कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और आज़ादी मार्च उन्होंने शुरू किया था, और आज़ादी मार्च के हवाले से जो इस्लामाबाद में रुकावटें लगाई गई थी, जो कंटेनर मंगवाए गए थे इस्लामाबाद में, आज वो कंटेनर उठाने का सिलसिला शुरू है। वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा कि जिस तरह ये कंटेनर उठाए जा रहे हैं, अब यहाँ से इनको लेकर जाया जा रहा है। मेरी ये जो ड्राइवर हजरात हैं, जब इनसे बात हुई कि ये कंटेनर कहाँ पर जाएंगे, तो उनने कहा जी ये कंटेनर अब हम लेकर जा रहे हैं लाहौर। जब मैंने इनसे ये मालूम किया, ये जानने की कोशिश की कि एक कंटेनर का रेंट पर डे कितना है, तो उनने इस चीज से किनारा करने की कोशिश की। मुझे जो पर डे रेंट था वो बताने से उनने कसर किया और वो बताने से इनकार भी किया। उन्होंने कहा जी हमें इजाजत नहीं है इस चीज की कि हम इसका रेट दे सकें या मीडिया पे बात कर सकें। तो बड़े प्यार मोहब्बत से मैंने उनसे जानने की कोशिश की। एक साहब ने मुझे बताया कि जी इसका जो पर डे रेंट है, एक दिन का जो किराया इसका बनता है, वो तकरीबन 10 से 12 हजार बनता है। जब एक और भाई से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी इसका जो पर डे रेंट बनता है वो तकरीबन 25,000 रुपया है। यानी कि अगर हम 25,000 भी लगाएं या अगर 12,000 भी लगाएं, तो ये जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों पर कंटेनर पड़े हुए थे, ये तकरीबन 1200 के करीब थे। 1200 यानी कि 1200 के करीब जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों पर कंटेनर पड़े हुए थे, ये आज इनको उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस्लामाबाद की जो रुकावटें थी, जो बंदिश थी, वो आज खत्म हो जाएगी। यहां पर सवाल ये उठता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे इस वक्त वफाक के वजीर दाखिला भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, तो इस सारे सिलसिले के ऊपर जो 30,000 एहलकार थे सिंध के और हमारे इस्लामाबाद के जो पुलिस एहलकार थे, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश और टेंट वगैरह और ये वो सारी चीजें मिल मिला के अगर हम इसका सारा तखमीना लगवाएं तो तकरीबन ये 1 अरब के करीब बनता है। क्योंकि 40 से 45 करोड़ रुपए का इसका पहले बिल पास हो चुका है, वो मिल चुका है, और तकरीबन इतना ही बिल अब दोबारा जमा करवाया जा रहा है ये पैसे वफाक से लेने के लिए कि ये इतना खर्चा हो चुका है। आखिर ये इतना खर्चा क्यों हुआ? क्या इमरान खान के आने की वजह से, आजादी मार्च की वजह से इतना बड़ा इस्लामाबाद में खर्चा कर दिया गया सिर्फ रुकावटों की हद तक? और जो हमारा सरकारी फ्यूल सिंध से जो पुलिस एहलकार आए, वो ज़ाहिर बात है पैदल तो आए नहीं होंगे, गाड़ियों पे आए होंगे, उनका भी फ्यूल लगा। फिर इस्लामाबाद की जो नफरी थी, उनका आना जाना दाखिली खारजी रस्तों पे, वो भी फ्यूल लगा होगा। ये सारा अब किसकी जेब से जाएगा? ये जनाब आपकी और मेरी जेब से जाएगा, आम आवाम की जेब से जाएगा। अगर यही पैसा हम लगा देते सैलाब मुतासरीन के ऊपर तो कितना अच्छा होता। इमरान खान साहब को भी दुआएं मिलती, राना सनाउल्लाह साहब को भी दुआएं मिलती, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को भी दुआएं मिलती। तो ये सोचने की बात है कि आज जो इमरान खान साहब है वो असम्बलियां तवील करने की सोच रहे हैं, असम्बलियां तोड़ने का जो उन्होंने ऐलान किया है, और मुल्क की जो सियासत है उसमें एक हलचल मच गई है। और जैसा कि आप जानते हैं
فواد چودھری صاحب ہو گئے جو پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ ایک رہنما بھی ہیں، اور آج وہ زمان پارک میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس آزادی مارچ میں چلے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اعظم سواتی پہ برما کر کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کی جو بیٹی کو ویڈیو بھیجی گئی ان کی، اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کی، یہ افسوسناک ہے۔ آج سپریم کورٹ اس چیز کے اوپر ہائی کورٹ کیوں نوٹس نہیں لیتا؟ جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، اس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آج اس کے اوپر کیوں نہیں سپریم کورٹ نوٹس لے رہی؟ ان کو اٹھایا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا، ان کے ماں باپ کو بلایا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے۔ کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے، اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے۔ جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل۔ اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی میدان میں آگئے، عظمیٰ بخاری صاحبہ آ گئی اور عطا تاڑر صاحب آگئے۔ عطا تاڑر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی میڈیا میں مقبولیت رکھتے ہیں، اور ان کی جو ٹاک سپیچ ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ عطا تاڑر صاحب نے یہاں پر یہ کہا کہ ہم جو سا ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہے، جو ہم نے عدم اعتماد کر کے حکومت لی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، اور کسی کو جرات نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر اس کو توڑ پھوڑ دے، اس حکومت کو گرا دے۔ ٹھیک ہے جی، عطا تاڑر صاحب آئیں سنیے کیا کہتے ہیں۔ اسمبلی کی مدت کو ہر حال میں اپنی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے جو حربے بھی استعمال کرنا پڑے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور آئینی اختیار جو گورنر کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہیں، یہ دونوں آپشنز زیر غور آئے ہیں اور ان پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں کل ان سے مشاورت کی جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد اور جو آزاد اراکین اور دیگر پارٹیوں کے وفود ہیں ان سے کل حمزہ شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن کی ملاقات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور وہ کل مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا ان دونوں حوالوں سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور گورنر کا جو اختیار ہے اعتماد کے ووٹ کا کہنے کا، اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو دیگر قانونی آپشنز موجود ہیں، میں بڑی عزت احترام کے ساتھ یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ میں جولائی میں ہماری ریویو پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی، ایم پی ایس کا کیس داخل ہوا۔ ہمارے پرویز الہی صاحب جو پنجاب کے آپ کو معلوم ہے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب پرویز الہی صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور آج ان کا ایک اور بھی بیان سامنے آیا پرویز الہی صاحب کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی کو شوق ہے عدم اعتماد لانے کی تو وہ پنجاب میں عدم اعتماد لا سکتا ہے، اور ان نے دعوے سے یہ کہا کہ ہمارے پاس 191 جو سیٹیں ہیں وہ موجود ہے۔ نمبر گیم جو پرویز الہی صاحب نے بتائی وہ کیا نمبر گیم بتائی جی؟ 191 اور جیسا کہ آپ کو نمبر گیم کا معلوم ہے، جو پی ڈی ایم کے پاس نمبر گیم ہے وہ تقریباً بنتی ہے 180، یعنی کہ 1
180. تو کافی ڈیفرنٹ ہے. اور آج حمزہ شریف صاحب بھی باہر آئے, ان نے بھی آج میڈیا سے ٹاک کی, گفتگو کی, اور ان کی بھی جو باتیں تھیں وہ یہی تھی, عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرنا. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, جو اسلام آباد میں عمران خان صاحب کا گارہ بنی گالا میں اور راول پنڈی میں جلسہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد یعنی کہ وفاق میں نہیں رکے, وہ پنجاب میں چلے گئے جہاں پر ان کی حکومت ہے. وہاں پر جو سیاسی رابطے تھے عمران خان صاحب نے وہ تیز کر دیے تاکہ کسی بھی طرح پنجاب میں عدم اعتماد جو ہے مسلم لیگ نون نہ لا سکے, اور ہم پوری کوشش کر کے یہ اسمبلیاں توڑ دیں اور جو نئے الیکشن کی طرف ہے وہ جایا جائے. نئے الیکشن کی طرف جانے کا, جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ آج عمران خان صاحب کی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے عمران خان صاحب کی میٹنگ ہو گئی ہے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے, اور کل جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی, اور اس کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی پرویز الہی صاحب سے کہ پنجاب کی اسمبلیاں ہم نے کب اور کیسے توڑنی ہے. یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین, کیا جو جنرل الیکشن ہوں گے پورے پاکستان کے, اس کا جو خرچے کا تخمینہ ہے وہ کتنا آئے گا؟ کیا ملک اس ٹائم پر اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جائے؟ کیا جنرل الیکشن میں کتنا آپ کا خرچ آئے گا؟ یہ تقریباً جو تخمینہ بن رہا ہے 20 سے 22 ارب روپیہ بنے گا اس کا جو پاکستان کا جنرل الیکشن ہوگا پورے پاکستان میں, سندھ سے لے کر پنجاب, پنجاب سے لے کر خیبر یعنی کہ چاروں صوبوں میں جتنا بھی الیکشن مہم ہوگی. الیکشن کمیشن کا جو کہنا ہے یہاں پر جو خرچہ آئے گا تقریباً 20 سے 22 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے. اگر یہی 22 ارب روپیہ ہم لگا دیں سیلاب متاثرین پہ یا اپنا قرضہ اتارنے کے لیے یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے, کیا وہ بہتر ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن کروانے کا, تو جب آپ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, معذرت کے ساتھ آپ ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ جب وزیر اعظم تھے آپ نے اس ٹائم پر یہ جنرل الیکشن کیوں نہ کروایا؟ اس ٹائم پر آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے الیکشن کیوں نہ کروایا؟ جس طرح آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ملک میں الیکشن ہو, نہیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے تو پھر یہ ملک دیوالیہ نہ ہوتا, کیونکہ اب پرائم منسٹر پی ڈی ایم ہے یعنی کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے, تو اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ ملک دیوالیے کی طرف جائے گا, یہ ملک اب صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو یہ ملک صحیح جا رہا تھا. عمران خان صاحب یہاں پر جو آپ کو پاپولیرٹی ملی ہے نا جی جناب, وہ کوئی آپ کو 3-4 سال حکومت اچھی کرنے کی وجہ سے نہیں ملی. یہ جو پاپولیرٹی آپ کو ملی ہے یہ بیانیے کی وجہ سے ملی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کہ آپ کی کوئی کارکردگی اچھی تھی 3-3.5 سال میں, تو کوئی اچھی کارکردگی نہیں تھی. اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گاڑیوں کے ریٹ بڑھے اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھی ان کی چیزیں ان کے ریٹ بڑھے, یعنی کہ بہت مشکل حالات میں اس ملک نے یہ وقت کاٹا, اور پھر جا کے جو ہے یہ پی ڈی ایم آئی, عدم اعتماد بحال ہوئی, اور یہ سارے معاملات پھر جا کے حکومت ایک بنائی گئی. اب خدارہ میں آپ کو پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ پلیز اس حکومت کو چلنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلے گی تو ملک بہتر رہے گا. آئینی مدت کے مطابق اگر یہ حکومت اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتی ہے تو ٹائم پیریڈ کے مطابق اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے ملک نہیں چل رہا, دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, یہ وہ ساری معاملات جو آپ باتیں کرتے ہیں, میں اس ٹائم مخاطب ہوں عمران خان صاحب سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملک صحیح نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہ خود ہی گر جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اس ملک کو چلنے دیں, ٹھیک ہے جی. اگر یہ ملک چلے گا تو آپ کی, تو اگر انہیں صحیح ملک نہ چلایا میاں محمد شہباز شریف نے, تو آپ کی پاپولیرٹی تو اور اوپر چلی جائے گی.
لیکن یہاں پر مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کو، ملک پاکستان کو اور دوسری ملکوں کو بھی پتا ہے کہ شہباز شریف ایک اچھا لیڈر ہے، وہ اس ملک کو اچھی سمت میں لے جائے گا، کیا عمران خان صاحب آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو نون لیگ کا گراف نیچے گیا کہ وہ شہباز شریف اوپر نہ لے جائے گراف کو؟ اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ اسمبلیاں بھی توڑو، الیکشن کی طرف بھی جاؤ۔ اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ شہباز شریف ملک کو نہیں چلا سکتا تو پھر تو مسلم لیگ نون کی آٹومیٹکلی جو کمر ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہوگا اس ملک کو چلنے دیا جائے، اس ملک میں بہتری ہو، میرے لیے، میری عوام کے لیے، آپ کے لیے۔ عمران خان صاحب آپ کو بھی عوام ووٹ دیتی ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی ووٹ دیتی ہے، تو خدا را اس ملک کو چلنے دیجئے، کیونکہ یہ ملک پہلے ہی بہت دھکے کھا چکا ہے، اس ملک کی عوام نے بہت دھکے کھائے ہیں، تو خدا را اس ملک کو چلنے دیجئے۔ آپ پنجاب میں بیٹھے سیاست کریں، کے پی کے میں بیٹھے سیاست کریں، 2-3 صوبوں میں تقریباً آپ کی حکومت ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 26 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو آج 26 کلومیٹر کا جو وزیر اعظم ہے اس کو حکومت کرنے دے، یہ اپنے لیے نہیں، اس عوام کے لیے کرنے دے، کیونکہ اس وقت جو ملک کی معاشی حالات ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس ملک کو چلنے دے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر کی جائے، اور فائنینشلی طور پہ یہ ملک مضبوط ہو۔ روپے کے حوالے سے یہ ملک مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ ڈالر کے حوالے سے۔ اگر آپ تنقید کریں گے تو تنقید عمران خان صاحب آپ پر بھی ہوگی، کیونکہ آپ کو بھی ڈالر 120 پہ ملا تھا، آپ نے ڈالر چھوڑا 180 پہ، 80 پہ چھوڑا، آج ڈالر چلا گیا ہے 230-35 پہ۔ تنقید ہوگی، آپ پہ بھی ہوگی، ان پہ بھی ہوگی، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کی سامنے نہیں آتی، ان کی سامنے نہیں آتی۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اس ملک کو چلنے دیا جائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے۔ اگر کوئی